मासूमीन वला अनल्लाह अला दाइम अजमईन मिन यौमना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह ताला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलिल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। हज़रत गिरामी, आपके सामने खुदा लम यज़ल की मुनज़्ज़म मिनस समा गैर मशकूक किताब कुरान पाक से जो आया वाफ़ी दाया तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। ये न सिर्फ हर सीरा मोमिन में महफूज है बल्कि हम मोमिन के लिए एक शनाख्ती कार्ड भी है कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मेरा ये इरादा है कि अहले बैत मैं तुमसे निजासत को दूर रखूं और ऐसे पाक रखूं जैसे पाक रखने का हक है। सामीन एहतशाम, एक बात पे आपने गौर करना है, कानून कुदरत ये है कि वो किसी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता। हर फर्द, हर शख्स अपने अमाल व अफ़ाल व किरदार का मालिक है, उसने उनका जवाब देना है। अच्छा या बुरा जो भी उसने किया होगा उसका जवाब देना है। अच्छाई और बुराई जो होती है वो हादियों के ज़रिए होती है। इंसान की ये फितरत है वो किसी न किसी को अपना हादी तस्लीम करता है और जो हादी के नक्शे कदम पे चलता है तो यकीनन उसके पीछे हादी का हाथ होता है या उसकी शनाख्त होती है या उसकी पहचान होती है या उसका दिया हुआ इल्म होता है। अल्लाह ने अंबिया को भी ये कहा कि आदम इस दरख्त के नज़दीक मत जाना वरना तुम्हारा शुमार ज़ालिमों में हो जाएगा। ये नहीं फरमाया कि आदम हम तुम्हें दरख्त के नज़दीक नहीं जाने देंगे। इस तरह जब मोमिन से गुफ्तगू हो तो तब भी अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू वत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये नहीं कहा कि मैं सच्चे तुम्हारे साथ कर दूंगा, तुमने सच्चों के साथ होना है। तुमने फैसला करना है कि जिस माशरे में तुम रह रहे हो कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन किस तरह के लिहाज से किस तरह के हालत में मुमताज़ नज़र आता है या दीनदार नज़र आता है या अल्लाह की बुज़ुर्गीदा हस्तियों में नज़र आता है। तो तुमने इंतखाब करना है कि वो कौन लोग हैं। अब ये इंसान के अपने एक मिजाज की बात है, फितरत की बात है, तबीयत की बात है कि वो किसका इंतखाब करता है। तो इंतखाब के लिए अल्लाह ने कहा कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ। अंबिया से कहा कि ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, सारा कुछ कहा, किसी की जिम्मेदारी नहीं ली। और ये सोचने वाली बात ये है कि अल्लाह अगर जिम्मेदारी लेने लगे तो फिर जज़ा और सज़ा कैसे, फिर लोगों से आखिरत में सवाल कैसे। ये सारी बातें इसलिए कि इंसान को अक्ल व शऊर देकर दुनिया में भेजा कि तुमने वहाँ जाकर देखना भी है, मुशाहिदा भी करना है, इल्म भी हासिल करना है, जो जो तुम्हारी अपनी रसाई हो सके वहाँ तक तुमने पहुँचना। उसके बाद जो है क्योंकि ये तय है कि तुमने मेरे पास आना है तो तुम मेरे बताए हुए असूलों पर अमल करो, मैं जो बताऊँ उस पर अमल करो। और मैं इस बताने के लिए मैंने खुद तुम्हारे पास नहीं आना, मैंने वो हस्ती है दुनिया में भेजनी है कि तुम्हें तालीम देंगे, तुम्हें बताएंगे कि तुमने क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। तो खुदा बुज़ुर्ग बरतर ने सबसे पहली इन हस्तियों का इंतखाब किया। उनमें पहले का नाम पहले नबी है, फिर रसूल है और उसके बाद इमाम। देखिए आप सोच रहे होंगे कि नबी और रसूल को मैंने अलग क्यों कहा। मैं अलग नहीं कह रहा हूँ बल्कि कह रहा हूँ कि नबी जो होता है ना वो अल्लाह की तरफ से बाखबर होता है। अल्लाह उसको खबरें देता है, अल्लाह उसको इत्तलात देता है, अल्लाह उसको तमाम पोशीदा बातें जो अवाम उन्नास नहीं जानते उसको बता दिया करता है। तो नबी जो होता है वो उन बातों से आगाह होता है जिनसे अवाम आगाह नहीं होते। तो गौरतलब बात है कि अब यहाँ एक सिलसिला आ जाता है आलिमुल गैब होने का, गैब जानने के बारे में। तो समय नबी होता ही जब है जो वो गैब जाने, जो वो नहीं जान रहे होते लोग, वो नबी जान रहा होता है। नबी से उनके बारे में बात की जाए तो बता दिया करता है। और नबी का काम जो है नबूवत हासिल करना है। नबी को जब दर्जा नबूवत पे फायज कर दिया जाता है तो फिर उसके लिए अल्लाह ने जितने भी अंबिया भेजे उनके लिए कुछ जगहें रखी। किसी को शहर का नबी बनाया, किसी को बिरादरी का नबी बनाया, किसी को कौम का नबी बनाया। तो आपने इस बात पर अगर गौर करेंगे कि अल्लाह ने इनके लिए भी दर्जात रखे हैं और बताया कि बाद नबी एक दूसरे से तल रसूलुल्लाह बाद मिलल बाद जो हमने ये भेजे हैं नबी और रसूल, ये एक दूसरे पर फजीलत भी रखते हैं। इनमें कोई एक से ज़्यादा है और कोई उससे यानी दर्जात के लिहाज से है, लेकिन जहाँ तक किस्मत का ताल्लुक़ है
اس کے نبوت کا تعلق ہے تو اس پہ کوئی کمی نہیں ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ کسی کوئی اولی لازم ہو گیا اور کوئی نبی رہے نبی ہے تو نبی پہلی وہ صنف ہے جس نے لوگوں کو بتایا اور لوگوں میں معاشرے میں آ کر. دیکھیے میں ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتا دیتا ہوں. میرے سامنے یہ حقائق ہیں اور ان چیزوں پہ عام طور پہ بحث نہیں ہوتی، لیکن میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ نبی کے لیے امت کا ہونا بھی شرط نہیں ہے. اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کیسی بات ہے کہ نبی ہو اور امت نہ ہو. ہمارے پاس اس کی دلیل ہے کہ کن تو نبی ہے مادو بین الماء والطین، میں جب نبی تھا جب آدم کی مٹی میں خمیر نہیں آیا. یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت رسول تھا، یہ فرمایا کہ میں نبی تھا، یعنی میں باخبر تھا، میں سب کچھ جان رہا تھا، میرے علم میں سب کچھ تھا، زمین آسمان ہر چیز میرے سامنے بنی. فرشتوں نے سجدے ہمارے سامنے کیے، فرشتوں کو ہم نے تسبیحات سکھائی، ہم نے ان کو سب باتیں بتائیں، تو ہمارے علم میں سب کچھ تھا. اس لیے فرمایا کہ میں نبی تھا جب آدم کی مٹی میں خمیر نہیں آیا تھا. تو دوستو جب آدم نہیں بنے تھے تو بنی آدم کہاں سے ہوتے؟ لہذا نبی کے لیے من حیثیت الذات بھی نبی ہو سکتا ہے، اور وہ میرے رسول کو شرف حاصل ہے کہ وہ اس وقت نبی تھے جب کچھ نہیں تھا. وہ تھے دو ہی ہستی جو دعویٰ کرتے ہیں کن تو نبی ماد بین الماء والطین، اور دوسرے مولا متقین فرماتے ہیں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کہ کن تو ولی ماد بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب جناب آدم کی مٹی میں خمیر نہیں آیا تھا، جسد آدم کو تیار نہیں کیا گیا تھا، آدم کو سجدہ نہیں کیا گیا تھا، ابھی آدم کا وجود بھی نہیں تھا، میں ولی تھا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ اس کا رسول اور مولا متقیان اس وقت سے جب وقت نہیں تھا، کوئی کسی سے شناسا نہیں تھا، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا. پھر میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ ہم جتنے بھی مواحد ہیں یا دین اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں، ہمارا سب کا ایمان یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کو شناخت کے لیے کوئی شمس و قمر کا سہارا لیتا ہے، کوئی واقعات و حالات کا سہارا لیتا ہے، کوئی روایات کا سہارا لیتا ہے، کوئی کسی کے کردار کو دیکھ کر سہارا لیتا ہے، کوئی کسی کی گفتار کو دیکھ کر سہارا لیتا ہے، کسی کی ہدایت سے اگر وہ کچھ حاصل کر لے تو اس سے سہارا لے کر کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کو اس طرح پہچانا، کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ کو پہچانا. صبح سورج نکلا تو اللہ ہے، چاند آیا تو اللہ ہے، زمین قائم ہے تو اللہ ہے، زلزلے آئے تو اللہ ہے، بلندی و پستی نظر آئی تو تب بھی اللہ ہے، دریا اور صحرا ہے تب بھی اللہ ہے. تو سامعین یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب وہ اللہ ہے اور وہ اللہ جب تھا اور جب تک بھی رہے گا، جب تک کچھ نہیں ہوگا، وہ اللہ تھا. تو اس نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو یہ بتایا کہ میں اس وقت اللہ کا نبی تھا اور مولا علی اس وقت درجہ ولایت پہ تھے. اب جب درجہ ولایت جو سلسلہ ہے یہ محمد کا سلسلہ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی عطا کردہ ہے. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اسی سلسلہ میں آج ہم جس امام کی گفتگو کر رہے ہیں وہ امام علی نقی علیہ السلام ہے. یہ بھی انہی میں سے شامل ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ رزق کو تمہارے نزدیک نہ آنے دوں. تو دوستوں میں جیسے شروع میں بتا رہا تھا کہ اللہ پابند کرتا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے وہ نہیں کرنا، تم نے سچوں کو تلاش کرنا ہے. لیکن یہ ذمہ نہیں لیا. ذمہ لیا ہے تو صرف اہل بیت کا ذمہ لیا ہے، ائمہ معصومین کا ذمہ لیا ہے کہ ہم تمہارے نزدیک ہم رزق کو نہیں آنے دیں گے. یعنی یہ نہیں کہ تم نے رزق سے بچنا ہے، بلکہ اتنی پاک و پاکیزہ ہستی یہ ہے کہ جن کے نزدیک اللہ خود رزق کو نہیں آنے دیتا. اور جب ان کے نزدیک رزق نہیں آتا تو پھر اب اس کی سینکڑوں دلیلیں ہیں. رزق کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے کہا گندے پانی کو رزق کہتے ہیں، کسی نے کہا جھوٹ کو رزق کہتے ہیں، کسی نے کہا فلاں گوشت کو رزق کہتے ہیں، فلاں یعنی مشرکوں کو رزق کہتے ہیں. لیکن ہم نے ایک اصول اڈاپٹ کیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے رزق کا تعین کرنا ہو کہ یہ رزق کیا ہے، رجس کیا ہے، تو اس کے بارے میں سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی آل محمد سے دور ہے وہ رجس ہے، یعنی نجس ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آج جس امام کی بات ہے اسی خانوادہ سے تعلق ہے، وہی خاندان ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس امام کی عظمت اور شان کس قدر ہے. ان کی عظمت و شان اس قدر ہے کہ یہ ہر سوال کا جواب اسی وقت دے دیا کرتے تھے. ایک شخص نے آ کر سوال کیا، مولا یہ بتائیے وہ ایک کیا ہے جس کے دو نہیں ہیں، دو کیا ہے جس کے تین نہیں ہیں، تین کیا ہے جس کے چار نہیں ہیں، چار کیا ہے جس کے پانچ نہیں ہیں، وہ پانچ کیا ہے جس کے چھ نہیں ہیں، چھ کیا ہے جن کے سات نہیں ہیں، سات کیا ہے جن کے آٹھ نہیں ہیں، وہ آٹھ کیا ہے جن کا نو نہیں ہے، وہ نو کیا ہے جن کا 10 نہیں ہے، اور 10 کیا ہے جن کا 11 نہیں ہے، اور 11 کیا ہے جن کا 12 نہیں، اور وہ 12 کیا ہے جن کا کوئی 13واں نہیں ہے. اب یہ جب اس ماحول میں گفتگو ہو رہی تھی، وہاں پر لوگ سوچنے لگے، دیکھنے لگے کہ دیکھیے مولانا اس بات کا کس طرح جواب دیتے ہیں، ان کے پاس کیا جواب ہوگا اس کے بارے میں. تو آپ مسکرا کے فرمائیں یہ جو تم پوچھ رہے جو ایک ہے وہ دو نہیں، وہ اللہ ہے.
اور جو 2 ہے اور 3 نہیں ہے وہ دن اور رات ہے. جو 3 ہے وہ 3 طلاق ہیں. جو 4 ہے وہ عناصر اربع ہیں جن سے انسان بنا ہے. 5 حواس خمسہ ہیں جن سے انسان دیکھ سکتا ہے، سونگھ سکتا ہے، چکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے. یہ ساری علامتیں جو ہے وہ حواس خمسہ کی 5 خمسہ ہیں. 6 شش جہت ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تحت، فوق. 7 جو ہے وہ 7 آسمان ہے، 7 طبقے زمین کے ہیں. اور 8 جو ہیں وہ 8 بہشتے ہیں، جنت ہیں جن کی تعداد 8 ہے. اور 9 فلک ہیں. اور 10 فرزند جناب یعقوب کے ہیں. اور 10 دن حاجیوں کے بھی ہیں. اور پھر جو ہمارے سامنے دوسری بات آتی ہے وہ 11 کیا ہیں جن کے بارہ نہیں ہے. وہ 11 وہ ملائکہ ہیں جو مقرب ہیں، 12 نہیں. اور 12 کیا ہے جن کا 13 نہیں. وہ ہم 12 محمد والے محمد ہیں جن کا کوئی 13واں نہیں ہے. ہم 12 ہیں، اسی لیے اولنا محمد، وسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. تو یہ جب آپ نے جواب دیا وہ نہ صرف حیران ہوئے بلکہ آپ کی امامت پر ایمان بھی لے آئے. اور آپ نے موضوعات میں دیکھا ہو کہ آپ نے ہمیشہ یہ شیر چیتے جو متوکل کے دور میں انہوں نے بنائے ہوئے تھے قبا خانے، وہاں پر کو جمع کرتے تھے اور لوگوں کو جنہیں سزا دینی ہوتی تھی وہاں پھینک دیا کرتے تھے. تو ایک عورت نے آ کر کہا کہ میں زینب بنت علی ہوں. تو متوکل نے کہا کہ کس طرح کہ زینب بنت علی ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ ہوں. اور کہ پھر زندہ کیسے ہو کہ جب تم جانتے ہو کہ میں علی کی بیٹی ہوں تو میں تو زندہ رہنا ہے. میرے لیے تو وہ موت و حیات کا تسلسل نہیں ہے، ویسی بات نہیں ہے. تو اس نے سب لوگ لاجواب ہو کہ کیا کریں. تو مولا امام علی نقی سے پوچھا گیا، مولا بتائیے. آپ نے کہا اچھا ہم جاتے ہیں اس کے پاس. اس سے پوچھا تو کیسے دعویٰ کر رہی ہے؟ اس نے کہا میں تو اس لیے دعویٰ کر رہی ہوں کہ میں ہوں. بات یہ ہے کہ دعویٰ نہیں، میرے پاس تو دلیل ہے. آپ نے کہا کہ دلیل ہوتی تو میں تمہیں پہلے جان رہا ہوتا کہ تم زینب بنت علی ہو. ٹھیک ہے. اچھا چلیے یہ تو بتاؤ کہ جناب زینب کے دروازے پہ تو شیر پہرا دیتا تھا نا، تو آپ کیا شیر وغیرہ سے ڈرتی ہیں یا ان کو دیکھتی ہیں؟ اس پہ متوکل نے کہا کیوں نہ اس کو مکہ الصبا میں جا کے اس کو ڈال دیا جائے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب اس نے وہاں دیکھا کہ خونخوار درندے اور یہ پھر رہے ہیں اور تاک میں بیٹھے شکار ملے تو اس کو کھا جائے، تو اس نے کہا جی میں تو نہیں جاتی اس میں. ایسا ہے کہ جو امام ان سے پوچھے یہ کون ہے؟ کہ جی میں ان کی اولاد ہوں. کہ پھر انہیں کہو کہ یہ خود اس میں جائیں پہلے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی یہ بات ہے. تو جب امام اندر تشریف لے گئے تو سارے جانور اپنی جگہ سے اٹھے. انہوں نے کہا دیکھو کیا ہو جاتا ہے. لیکن لے وہ آ کر آپ کے پاؤں کو بوسہ دے رہے ہیں، تلوے چاٹ رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں. اور دیکھا کہ بڑے بڑے خوفناک درندے جو ہے مولا کے کان میں گفتگو کر رہے تھے، جیسے اللہ جانے کیا گفتگو تھی. لیکن جب بعد میں امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ فرما رہے تھے کہ کہہ رہے یہ انسان ہے جس نے آپ کو نہیں پہچانا، ہم جانور ہو کر آپ کو پہچانتے ہیں. دوستوں اس عظیم ہستی کے مناسبت سے جو بات ہم نے آپ سے کی ہے اس میں ایک درس ہے. اور درس یہ ہے کہ خوفناک درندے ان کو نہ صرف یہ ہے کہ ان کے سامنے زہر ہے بلکہ ان کی اطاعت کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے اطاعت کرنی ہے محمد والے محمد کی تو ہم کم از کم اگر حضرت انسان اس معراج پر نہیں پہنچا تو جانور بھی سمجھتے ہیں، ان کو ہوائیں اور فضائیں بھی سمجھتی ہیں، وہ بھی ان کی مزاج سے چلتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت پہ عمل کریں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں، نماز روزے کی پابندی کریں، آپس میں پیار اور محبت کو ساتھ رہیں. اور یہی ہمارا دین ہے، یہی ہماری شناخت ہے، یہی ہماری پہچان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.